दोस्तों, इस साल सूरज ग्रहण शाबान के महीने में आ चुका है। 17 फरवरी 2026 मंगल के दिन 28 शाबान को एक ऐसा खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो कि रमज़ान से पहले होने वाला है। इसका इंतहाई वक्त, इसकी शुरुआत और इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। शाबानुल मुअज़्ज़म में सूरज ग्रहण क़यामत की आखिरी निशानी माना जा रहा है। रब्बे करीम शाबान के महीने में अपनी निशानियों को जाहिर करते हैं, जिसमें से 400 साल बाद शाबान में सूरज को ग्रहण लग रहा है। अल्लाह वालों, अब जो हामला औरतें हैं उनको बाहर नहीं निकालिएगा। जो कम सिन उम्र बच्चे हैं उन बच्चों को भी बाहर मत निकालिएगा। आसमान की तरफ निगाह नहीं उठाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे अंधे हो जाएं। और जो हामला औरतें होती हैं उनका हमल भी कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। अंदर जो उनके बच्चा पल रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता सूरज की तेज़ शुआओं से वो बच्चा पेट के अंदर ही कट जाए। और इतनी ज़्यादा बलाएं हम पर नाजिल होती हैं, क्योंकि जब सूरज और चांद को ग्रहण लग जाता है तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। फिर शैतान की औलादें बाहर निकलती हैं। अल्लाह वालों, इस तरीके की बहुत ज़्यादा बातें हम सब के दरमियान आ रही हैं, जो किस्सा कहानियों के सिवा और कुछ नहीं। और साइंसी तबसरा निगार भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अल्लाह वालों, आज की इस वीडियो में, इस क्वालिटी वीडियो में, इस डिटेल वीडियो में हर एक नुक्ता कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगा। दोस्तों, माहिरीन साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाली है, और ये तब्दीली एक ऐसे खौफनाक सूरज ग्रहण की वजह से रूनुमा होगी जो दुनिया का नक्शा ही बदल देगी। साइंसी हलकों की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ऐसा सूरज ग्रहण है जो दुनिया की 400 साला तारीख में इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, और अगर किया भी गया होगा तो वो भी तकरीबन 400 साल बाद होगा। अल्लाह वालों, सूरज ग्रहण के बारे में कई पेशन गोइयां की जा रही हैं। दुनिया भर में कई तरह के तबसरे जारी हैं। इसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसके सारे पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद एक और खबर सामने आई है कि ये सूरज ग्रहण ज़मीन पर दूसरी बहुत सी तब्दीलियों के साथ साथ शदीद किस्म के ज़लज़लों का सबब भी बनेगा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिसने उन मकामात के बारे में बताया है कि जहां पर ज़लज़लों के लिए हसास हैसियत रखते हैं। उन मकामात के नीचे ज़मीन की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से हिल जाएंगी और वो रगड़ने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, जो कि ज़लज़ले की अलामात हैं। अल्लाह वालों, ये सारी बातें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दी थी कि ज़लज़ले किस वजह से आते हैं। लेकिन जो अमरीकी साइंसी रिसर्च वाले हैं, जो जियोलॉजिकल वाले हैं, उनके अंदाज़ों के मुताबिक ज़लज़लों का ये तसलसल निहायत शिद्दत इख्तियार करने वाला है, जो कि बड़े बड़े शहरों को नेस्तो नाबूद कर देगा। दोस्तों, इस आलमी खबर को अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कई ऐसे पहलू सामने आते हैं जो हम मुसलमानों के लिए तसव्वुर करना भी, और ये बिल्कुल ही बदल देने वाली बात है। लेकिन साइंस क्योंकि इस्लाम को फॉलो नहीं करती, अलबत्ता अपनी हर रिसर्च के इंकशाफात वो लोग कुरान और अहादीस की रोशनी में ही करते हैं। साइंसदानों की पेशन गोई के मुताबिक ये सूरज ग्रहण इस्लामी महीने शाबानुल मुअज़्ज़म में वाक़या होगा, और ये इतना ख़तरनाक होगा कि जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। अगर गौर किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुसलमानों को क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ पहले बता दी हैं, जिनमें यह भी कहा गया है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी के ज़हूर से पहले जो साल आएगा उस महीने में कई खौफनाक वाक़यात होंगे, सूरज ग्रहण भी होगा और ज़लज़ले भी आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल उस तरफ इशारा कर रही है कि शायद ये क़यामत से पहले का ही वक्त है। इस सिलसिले में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले आखिरी सालों में से एक मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक ऐसी आवाज़ गूंजेगी जिसके माखज़ के बारे में किसी को इल्म नहीं होगा। ये आवाज़ सारी दुनिया के लोगों को इस कदर दहशत ज़दा कर देगी कि 70,000 के करीब लोग इस आवाज़ के खौफ से बेहोश हो जाएंगे। 70,000 के करीब लोग बहरे और उतने ही अंधे भी हो जाएंगे। इस आवाज़ के बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद ज़लज़लों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तबाही फैलेगी।
انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری مارکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور امریکہ کے جیولوجیکل ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے رپورٹ شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں۔ اللہ والو، ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں، جو سورج کی روشنی ہے، ان کو دیکھ کر اوپر کی طرف آ جائیں گی اور زلزلہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے 7 علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ اللہ والو، جو تائیوان میں زلزلہ آیا تھا، پورا ملک اس زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تائیوان بہت زیادہ اوپر کا ملک تھا، یعنی کہ اگر ہم اس کو آج کے جدید دور کے اعتبار سے دیکھیں تو تائیوان ہر طرح سے سیکیور اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ جو اس نے بلڈنگز بنائی تھیں، اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھیں، اس کا سٹرکچر جو اس نے ڈیزائن کیا تھا وہ زلزلہ پروف تھا۔ لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے، میرے رب کی ذات اور صفات کن فیکون ہے۔ اگر ان کو اس بات کا ادراک ہوتا تو پھر وہ لوگ اس عمارتوں کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ توفیق نہیں دی، تو اللہ پاک نے اپنی نشانی کے ذریعے ان کو بتایا، اور جیسا خطرناک قسم کا زلزلہ وہاں پر ریکارڈ کیا گیا تھا، یہ آپ لوگوں کے آگے کی ہی بات ہے، کیونکہ یہ رزلٹ ہے، اور اس پر امریکہ کے اپنے 7 سے 8 مقامات کو بھی ظاہر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہم لوگ اس تباہی کی زد میں آ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ قیامت سے پہلے جو گونج سنائی دے گی، وہ گونج ابھی تک سنائی نہیں دی گئی ہے۔ آج 28 شعبان ہے اور میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا، تو آپ لوگ خود اس بات کا اظہار کریں، ابھی تک وہ آواز سنائی نہیں دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس دور سے متعلق اور مشابہت ہی رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو میں نے عمل بتانے جا رہا ہوں، وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ دوستو، جتنی باتیں ابھی تک میں نے آپ کو بتائیں، وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور جو احادیث کی روشنی میں نے ان دونوں کو رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی۔ دوستو، وہ میں نے آپ کے آگے خبر رکھ دی ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ دوستو، چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے اکارڈنگ بتانے کی کوشش کی، لیکن اب اسلامک نقطہ نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو جو صحابہ کرام نے ایسا کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر اور دعا کو اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں نے کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ دوستو، جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ اب دوستو، اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف جو پڑھی جاتی ہے، جو نماز خسوف ہے وہ چاند گرہن میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز کسوف جو پڑھی جاتی ہے وہ سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ تیز لگنے والا ہے، بالکل ایک لائن میں، ایک سٹریٹ لائن میں چاند بھی اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا آ جائے گا۔ تو اللہ والوں، باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہماری باڈی کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم لوگ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ملے گی بڑی منفرد ملے گی۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی، میں بے ہوش ہونے والا ہوں یا بے ہوش ہونے والی ہوں۔ تو دوستو، بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر میں موجود رہیں۔ اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک سٹریٹ لائن کے اندر آ گئے ہیں، اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ دوستو، روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ پیٹھ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے، ہم اس کی روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی کو دیکھ کر کچھ نہیں کرتی۔ لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اللہ والو، اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل آنا، رنگ کا کالا ہو جانا، رنگ کا جل جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلی ہو جانا۔ بہت سارے ایسے سائنسی پروف ہیں، آپ کے ساتھ انکشافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے وسوسے میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اور دوستو، اب آپ نے عمل یہ کرنا ہے، وہ استغفار کا عمل ہے۔ اب دوستو، یہ عمل شاید سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ محض ایک وظیفہ نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہ کلمات حق ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو، ذرا غور کریں، یہ وہ کلمات ہیں جو تب پڑھے جاتے ہیں جب انسان کی اپنی ہمت جواب دے جائے، جب دنیا کے تمام دروازے بند نظر آنے لگیں، اور جب انسان کو کسی ایسی غیبی طاقت کی ضرورت ہو جو اسے ہر آفت سے نکال لے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 17 فروری کے سورج گرہن کے دوران اس وظیفے کی کیا ضرورت ہے، تو میری بات ذرا دھیان سے سنیے۔ سورج گرہن اس بات کی نشانی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں چل رہی، ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب آسمان پر یہ منظر بنتا ہے تو زمین پر موجود مخلوق پر ایک خاص قسم کا خوف طاری ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کلمات پڑھنا دراصل اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے کہ یا اللہ، نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت مجھ میں ہے، نہ نیکی کی طاقت سوائے تیری مدد کے۔ جب آپ یہ اعتراف کرتے ہیں تو اللہ کی غیبی طاقت آپ کے گھر، آپ کے کاروبار اور آپ کی اولاد کے گرد ایک ایسا روحانی قلعہ بنا دیتی ہے جسے کوئی بھی بلا، جادو یا برے اثرات پار نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے میں ایک ایسا خفیہ معجزہ چھپا ہے جو آپ کی برسوں پرانی ایسی مشکل کو حل کر سکتا ہے جسے دنیا کے ڈاکٹرز یا حکیموں نے ناممکن قرار دے دیا ہو؟ وہ معجزہ کیا ہے اور اس سورج گرہن کی گھڑی میں اس کا کیا کنیکشن ہے، یہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن پہلے اس کی وہ فضیلت جان لیں جو ایک عام انسان کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اب دوستو، ایک عام انسان کو اس سے ملے گا کیا؟ ایک عام انسان جو روزانہ کی زندگی میں پریشان ہے،
اسے اس وقت یہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ احادیث میں آتا ہے کہ اس وظیفے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ اگر آپ کو سورج گرہن کے وقت کوئی انجانہ خوف یا ڈپریشن محسوس ہو تو یہ کلمات آپ کے دل کو وہ سکون دیں گے جو دنیا کی کسی اور دوا میں نہیں ہے۔ جب سورج گرہن لگتا ہے تو منفی قوتیں اور وسوسے زور پکڑتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان تمام شیطانی لہروں کو آپ کے پاس آنے سے روک دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے جو برسوں سے نہیں ہو رہا تو اس کائناتی تبدیلی کے وقت یہ عرش کا خزانہ پڑھنا آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول سکتا ہے۔ دوستو، ابھی تو میں نے اس وظیفے کی وہ تعداد نہیں بتائی جس کا پورا ہونا اس کی طاقت کے لیے لازمی ہے۔ بہت سے لوگ اسے چند بار پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا، لیکن 17 فروری کو آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی۔ وہ مخصوص تعداد کیا ہے جو آپ کی زندگی میں معجزہ کر دے گی؟ بس چند سیکنڈز اور، کیونکہ اس کے بعد ہم اس کام کی طرف جائیں گے جو ویڈیو کا سب سے بڑا راز ہے۔ اب اس وظیفے کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے 17 فروری کو جب سورج گرہن اپنے جوبن پر ہو، اس وقت پورے یقین کے ساتھ اپنی ہر پریشانی کو ذہن میں رکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ 100 کی تعداد آپ کے لیے 100 بلاؤں کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی۔ نہ ایک کم پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے بوجھ اتر گیا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اس کام کی جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے دوستو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ سورج گرہن کے وقت آپ لوگ باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ یورپی ممالک میں تو بہت تیز نکلے گا، وہاں تو زلزلے آنے والے ہیں اور آئیں گے زلزلے، لیکن وہ ہماری انڈیا سائیڈ پر یا پاکستان یا بنگلہ دیش یعنی کہ ایشیا کے اندر جو بھی لگتے ہیں، ساؤتھ افریقہ، سعودیہ، دبئی کے جتنے بھی لگتے ہیں، ان سب کے اندر تو کم آئے گا، لیکن آئے گا ضرور، نقصان پہنچانے والا لازمی آئے گا۔ تو اللہ والو، زلزلے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں زلزلوں کی زد سے بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں، اور گناہ جس طرح کے عام ہیں، اللہ والو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک سے نیت بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے۔ دوستو، مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے، کالز آ رہی تھی کہ حضرت اس طریقے سے ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوستو میں آپ لوگوں سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ گھر میں رہیں، گھر سے باہر فضول نہ نکلیں۔ جو نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے بس اس نماز کے لیے جائیں، کوشش کریں مسجد اگر قریب ہے تو نماز کے لیے نکل جائیں، ورنہ نماز بھی آپ لوگ گھر میں کوئی آپ کا بڑا بھائی ہے تو وہ جماعت کروا لے، جماعت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ باہر جانے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ جو سورج گرہن لگے گا یہ 17 فروری منگل کے دن لگے گا، جو کہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور جو اب حاملہ خواتین ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے، کیونکہ آپ لوگ جس پوزیشنز میں ہوتی ہیں اس پوزیشن کے اندر آپ کا سانس، آپ کی ڈائٹ کی ہر چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ باہر مت نکلیے گا، نہ چھت پر نکلیے گا۔ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں۔ جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ وظیفہ انشاءاللہ کریں، آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اب دوستو میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو اس 17 فروری کے سورج گرہن کے تمام اثرات کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ یاد رکھیے، ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سی علمی اور سائنسی باتیں کی، لیکن یہ وہ کام ہے جو آپ کا تعلق براہ راست عرش والے سے جوڑ دے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ وہ کلمات حق یہ ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورج گرہن کے وقت استغفار ہی کیوں؟ تو میری بات روح کی گہرائیوں سے سنیے گا۔ سورج گرہن اللہ کے جلال کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب قدرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے استغفار کی تلقین فرمائی۔ یہ وظیفہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو یہ دراصل ایک الرٹ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے گناہوں کا بوجھ زمین پر اتنا تو نہیں بڑھ گیا کہ قدرت نے اپنا نور چھپا لیا۔ اس وقت استغفار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما۔ جب بندہ اس کیفیت میں توبہ کرتا ہے تو آسمان سے بلائیں نہیں بلکہ معافی کے فرشتے اترتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس توبہ کی ایک ایسی خاصیت ہے جو اس دن آپ کے رزق کے بند دروازے بھی کھول سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے خوب نوازے گا۔
اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص تعداد میں یہ وظیفہ پڑھنا ضروری ہے۔ وہ تعداد کیا ہے میں ابھی چند سیکنڈز میں آپ کو بتانے والا ہوں، بس آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اس آخری وظیفے میں وہ طاقت چھپی ہے جو آپ کی 7 نسلوں کی پریشانی کو دور کر سکتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ گرہن کسی بڑے عالمی حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہوا تو استغفار پڑھنے والا ایمان کی حالت میں اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ وہ مائیں جو اپنے ہونے والے بچوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے استغفار سے بڑی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ کلمات آپ کی گود کو بھی ہری بھری رکھیں گے اور اولاد کو بھی فتنوں سے بچائیں گے۔ جب دنیا چیخو پکار کر رہی ہوگی، استغفار کرنے والے کا دل اللہ کے ذکر سے ایسا پرسکون ہوگا جیسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں۔ اب دوستو وہ گھڑی آ چکی ہے جب میں آپ کو اس وظیفے کی وہ تعداد بتاؤں گا جو آپ کی توبہ پر مہر لگائے گی۔ یہ تعداد پوری کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جنہوں نے اس کائناتی آزمائش کو اللہ کی رحمت میں بدل دیا۔ وہ تعداد کیا ہے بس ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے، اور اس کے فوراً بعد ہم اس سب سے اہم چیز کی طرف چلیں گے جس کا آپ سب کو انتظار ہے، یعنی کہ سورج گرہن کا ایک ایک منٹ، یعنی کہ اس کا ٹائم ٹیبل۔ اب دوستو اس وظیفے کی تعداد نوٹ کر لیں۔ آپ نے 17 فروری کو جب سورج گرہن شروع ہو جائے تو نہایت عاجزی اور آنکھوں میں آنسو لے کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے یہ 100 کی تعداد آپ کے اور اللہ کے درمیان ان تمام گناہوں کی دیوار کو گرا دے گی جو پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اللہ نے آپ کی پکار سن لی ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اس ویڈیو کے سب سے بڑے انکشاف کی۔ وہ ایک ایک منٹ کا وقت کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو نماز کسوف کا طریقہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ نماز کسوف آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ دوستو اب اس سب سے اہم نبوی عمل کی بات کرتے ہیں جو ہر مسلمان پر اس وقت لازم ہے، یعنی نماز کسوف۔ یہ نماز کیوں ضروری ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو خاص سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایسی نماز کبھی نہیں دیکھی۔ یہ نماز اللہ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی پناہ مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب دوستو نماز کا مکمل طریقہ جان لیں۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز کسوف واسطے اللہ تعالیٰ کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ نماز 2 رکعت ہے لیکن اس میں قیام بہت طویل کیا جاتا ہے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر کوئی لمبی سورت جیسے سورہ بقرہ یا جو بھی آپ کو بڑی سورت یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس نماز کے رکوع بھی بہت طویل ہوتے ہیں اور سجدے بھی بہت طویل کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اتنی دیر سجدے میں رہنا ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے بھر جائے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی مکمل کریں اور سلام پھیرنے کے بعد خوب رو رو کر دعا کریں۔ یہ نماز آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ان بلاؤں سے بچا لے گی جو اس وقت نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب دوستو چلتے ہیں اس دعا کی طرف جو انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا آج جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کر تیرے آگے دعا کر رہا ہے، میرے مولا آہوزاری کر رہا ہے، ویڈیو اس نے پوری دیکھی، میرے مولا ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا جس نے بھی بغیر ویڈیو سکپ کیے دیکھی ہے اور دعا میں شامل ہوا ہے، کامنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین بھی لکھتا ہے، میرے مولا اس کو تو سلامت رکھ، اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے میرے مولا نیکیوں میں زیادتی فرما۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں میں سے کوئی بھی اگر بے روزگار ہے، میرے مولا ہم سب کو کشادہ روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد عطا فرما۔ میرے مولا جو حمل سے بھی میری بہنیں موجود ہیں، میرے مولا میری تمام بہنوں کی حفاظت فرما، ان کے حمل کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو پورے اعضاء صحت مند اور بالکل گورا چٹا پیدا فرما۔ میرے مولا ان کی گود کو سلامت رکھ، کسی کی گود کو مت اجاڑ۔ بے شک اگر تیری حفاظت میں کچھ دیا جائے تو میرے مولا تو بہترین حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں، میرے مولا ہمارے ملکوں کو زلزلوں سے محفوظ فرما، ہمارے ملکوں کو میرے مولا اپنے غضب سے بچا لے، میرے مولا اپنی مدد کو جاری فرما دے۔ میرے مولا ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، فلسطین اور غازہ پر بے شمار جو ظلم ہو رہا ہے، میرے مولا ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن ہم سب کی تو حفاظت فرما۔ میرے مولا کیونکہ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے حبیب کا نام لینے والے ہیں، میرے مولا اگر ہم ہی نہیں رہیں گے تو عبادت کون کرے گا؟ میرے مولا ہم سب کو تو سلامت رکھ، اور جو بھی بندے اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں
میرے مولا ان کی قبور کو منور فرما، ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات میں بے حساب بلندیاں عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ اب دوستو 17 فروری 2026 منگل کے دن اس سورج گرہن کا صحیح وقت نوٹ کر لیں۔ اس کے آغاز کا وقت دوپہر 2:50 پر اور اس کا پیک ٹائم جو ہوگا وہ شام 5:11 پر اور اس کا اختتام رات 7:28 پر ہوگا۔ ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور بولیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگر کسی ایک کی بھی آمین اللہ پاک کے حضور قبول ہو گئی تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔